अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि हमारा वबरकातुहू। आज का सेशन सूरह आल इमरान की आयत नंबर 44 से होगा। उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछला सेशन हमारा बहुत कम वक्त का हुआ था, लगभग 18 मिनट का, और लोगों ने इसको नोट किया होगा। लेकिन उसकी वजह ये थी कि हमारे पूरे इलाके में इंटरनेट के साथ प्रॉब्लम थी। कुछ इशू चल रहे थे गवर्नमेंट एजेंसीज और नेट प्रोवाइडर्स के, और वो आज भी रिजॉल्व नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये रिकॉर्डिंग कितनी पूरी आज हो पाएगी। तो इस वजह से हमने, क्योंकि काफ़ी हैंग होने लगे थे वीडियो, तो हमने उसको मुख्तसर कर दिया था। आज इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग ठीक होगी। चले तारिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ यल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मरियम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून। ये गैब की खबरों में से है जो हम तुम्हारे पास भेज रहे हैं। तुम इन लोगों के पास नहीं थे जब वो अपने कलम दे रहे थे कि उनमें से कौन मरियम की जिम्मेदारी संभालेगा, और जब वो झगड़ रहे थे तुम उनके पास नहीं थे। हजरत मरियम और उसके बाद में हजरत ईसा, और फिर हजरत मरियम की आमद से पहले उनकी वालदा और हजरत ज़करिया का साथ में पैरेलल जो किस्सा बयान किया गया है। इस किस्सा, जैसे हम किस्से को किस्सा फिक्शन समझते हैं, वो नहीं, बल्कि ये फैक्ट्स हैं, वाकयात हैं जो हो चुके हैं, उनको बयान किया गया है। तो उन्हीं की तरफ इशारा करके कहा गया है कि ये गैब की बातें हैं, यानी वो बातें जो हमसे उस वक्त, जिस वक्त तक ये कुरान नाजिल हुआ, ये आयत नाजिल हुई, उससे पहले के लोगों के ताल्लुक से बातें थी, वो मख्फी थी। बहुत मुकम्मल अंदाज में वो बातें मौजूद नहीं थी, पब्लिक डोमेन में नहीं थी। जो थी भी उसमें इख्तलाफात थे, मालूमात में एक्यूरेसी नहीं थी, जो सेहत होनी चाहिए वो सेहत नहीं थी। तो ये बात कही जा रही है, गैब की खबरें हैं जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और इसमें अब हजरत मरियम का जब वाक़या है तो उसमें एक चंद वाक़यात में से एक वाक़या ये भी है कि किफ़ालत कौन करेगा, तो उस सिलसिले में लोगों में कुछ इख्तलाफात हुए थे। तो उन इख्तलाफात की तरफ इशारा है कि उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन वो तमाम बातें हम तुमको बता रहे हैं। साथ ही उस वक्त में ये भी हुआ था कि किस तरीके से इख्तलाफात को रिजॉल्व किया जाए, जो डिस्प्यूट है उनके यहाँ किफ़ालत के सिलसिले में, उसको हल करने के लिए, उस मसले को क्या क्या तरीके कुरानंदाजी या जो भी है, जो कुछ भी उस वक्त पेश आया तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन उन वाकयात को सेहत और एक्यूरेसी के साथ में हम भेज रहे हैं, ताकि उन वाकयात को इबरत हासिल करो और सबक हासिल करो। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। यहाँ एक चीज़ नोट करने की यह है कि हज़रत मरियम जो थी, वो हज़रत ज़करिया की तरबियत में बड़ी हुई थी। वो जिम्मेदारी हज़रत ज़करिया के पास थी। अब ये जो है, इसके इसमें लगता है ऐसा गालिबन कि इशारा ये है कि जब वो बड़ी हो गई थी तो अब उनकी किफ़ालत की जिम्मेदारी में झगड़ा हो रहा था। और उसमें जो ये आयत यहाँ पे आई है कि वो अपने कलम दे रहे थे, तो उसमें दो रुख निकलते हैं। या तो यह है कि वो कोई तहरीर अपनी दे रहे थे जिसमें वो कुरानंदाजी या लिख के करें, या किसी और अंदाज से कुरानंदाजी थी कि भाई कफालत कौन करेगा। और जैसा इस आयत में आगे कहा गया है कि इसकी वजह से उनके बीच में झगड़ा भी था, जिसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिश थी कि हजरत मरियम की किफालत कौन करे। अब इससे आगे कुरान चूँकि खामोश है, इसलिए हम इस बात पे नहीं अपनी लब कुशाई कर सकते कि ये किफालत उस बुनियाद पे थी, क्योंकि उस ज़माने में जैसा कुछ तारीख हमें बताती है कि जो ख़वातीन इबादत गाहों में या खानकाहों की नज़र की जाती थी, उनकी शादी अगर होती थी तो वहीं के लोगों से हुआ करती थी। तो क्या ये कफ़ालत का मसला इस वजह से था कि कुरानंदाज़ी हो रही थी? लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसमें हम लब कुशाई इसलिए नहीं कर सकते कि इस पे कुरान खामोश है। और क्यों खामोश है उसकी मैं आपसे वजह बताऊँ। ये यहीं नहीं आया, बहुत जगह आया है। हमें ये याद रखना चाहिए कुरान का बुनियादी मकसद क्या है। कुरान किताब हिदायत है, और हमें वो वाक़यात वो सुनाता है जिससे हम हिदायत लें, इबरत पाएँ, और जो भी उससे हम अपनी ज़िंदगी के लिए, आज के वक्त के लिए नतीजा अख्ज़ कर सकें, यानी आज के मसाइल का हल ढूंढ सकें। तो जो चीज़ें इससे आगे की या गैर ज़रूरी होती हैं, कुरान उन तफसीलात में नहीं गया।
تو یہاں بھی اس چیز کو قرآن نے شاید غیر ضروری سمجھا ہے، اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں گیا، اور اس لیے ہم اس کو یہیں رکتے ہیں، اس سے آگے اس پہ ہم لب کشائی نہیں کریں گے، اپنی رائے نہیں دیں گے، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو اس سے ہدایت لینی ہے، جو سمجھنا ہے قرآن سے، وہ بنیادی چیز ہے، اور ہمارا فوکس اس پہ ہی ہونا چاہیے۔ جو چیزیں قرآن نے نہیں کھولی ہیں ان باریکیوں پہ ہمارا نہ جانا ہی بہتر ہے۔ چلتا رہے، سب آگے چلتے ہیں۔ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين۔ جب ملائکہ نے کہا اے مریم، اللہ اپنی جانب سے ایک فرمان کی تمہیں خوشخبری دیتا ہے جس کا نام المسیح عیسیٰ بن مریم ہے، دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور اللہ کے مقربین میں سے ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں ایک آیت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جب آمد ہونی تھی تو اللہ نے حضرت مریم کو یہ خوشخبری دی کہ تمہارے یہاں ایک بچہ ہونے والا ہے، اس کا نام بھی پہلے سے منتخب ہے کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، اور چونکہ ابن مریم ہے اس لیے مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ جو دیگر خصوصیات ہیں ان کی، پہلی تو یہ ہے کہ پہلے سے بشارت ہے۔ دیگر خصوصیات میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں بڑے اعلیٰ مقام اور بڑی ان کی عفت ہوگی، بہت عزت ہوگی، بہت ہی سرخرو ہوں گے۔ ان تمام الفاظ کے لیے عربی میں جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے وہ وجیح، یعنی بہت ہی باعزت مقام والے، مرتبے والے ہوں گے۔ دوسری کیا خاص بات ہوگی؟ وہ اللہ کے بڑے خاص بندوں میں سے ہوں گے، خاص بندوں میں سے، قریب کے لوگوں میں سے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے یہاں کوئی دنیا کا جو ہم انسانوں کے درمیان قائم کیا ہوا نظام ہے وہ تو نظام ہے نہیں وہاں پہ۔ وہاں تو ایمان اور اعمال کی بنیاد پہ تقرب ہوتا ہے۔ قربت کی جو بنیادی وجہ ہے، بنیادی یا آخری جو بھی وجہ ہے، وہ صرف ایمان اور آخرت کا تصور، اور جو اللہ کے احکامات ہیں ان پہ عمل کرنا، جو نواہی ہیں جن سے رکنا ہے ان سے رک جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے حضرت عیسیٰ نے مکمل طریقے سے اللہ کے آگے اپنے آپ کو سپرد کیا، اور سپرد کرنے والے تھے، اللہ کی طرف سے منتخب تھے، اس لیے ان کو مقربین میں سے ہونے کی بشارت بھی دے دی گئی۔ یہاں دیکھیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو ذہنی طور سے تیار کرتا ہے، کیونکہ وہاں رہنے والی خواتین کی، جیسا ہم نے پڑھا ہے کہ ان کے ہاں طریقہ نہیں تھا یہ۔ حالانکہ اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے کہ کسی کا نکاح نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی ہر کتاب میں، کیونکہ وہی شروع سے آخر تک ایک رہی ہے، اور ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے نکاح کرنے کا، تو یہ ایک طرح سے اللہ کے احکامات کی حکم عدولی ہے کہ نکاح نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں ذہنی طور سے بھی تیار کر رہا ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت نہیں کری کہ وہ لڑکا تمہارے یہاں کیسے ہوگا، صرف یہ کہا کہ تمہارے لیے لڑکا ہوگا، اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ دنیا اور آخرت میں باعزت ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوگا، کیونکہ جو خود ہی اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے قرآن میں کہ جو جتنا تقوی میں زیادہ ہے اتنے اللہ کے قریب ہے۔ تو یہاں تقوی کی نوعیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کہہ دیا کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ تو یہ ایک ذہنی طور سے تیار کیا گیا حضرت مریم کو کہ وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں، انہیں کوئی نفسیاتی پیچیدگی نہ پڑے اس بات کی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، وہ لوگوں سے کم عمری سے بزرگی تک بات کرے گا اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہاں بھی ان کی دو صفات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ذہین ہوں گے، زیرک ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، شروع سے ہی ان کے اندر حکمت اور دانائی ہوگی۔ یہ چیزیں ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑا ان کا IQ لیول بہت ہی ہائی ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو میڈیم ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے لو ہوتے ہیں۔ اور لیکن اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہوتا ہے، جب بہت کوئی ذہین ہوتا ہے تو اس میں کبھی کبھی تکبر اور اس طرح کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کی نفی کرنے کے لیے اس کی اچھائیوں میں سے یہ بھی ہوگا کہ شخصی طور پہ بہت اچھا بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، کہ سمجھدار ہی انسان باتیں کر سکتا ہے بچپن سے آخری عمر تک کی، یعنی حکمت کی باتیں وہ ہمیشہ کریں گے، سمجھدار ہوں گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ وہ گھمنڈ کے شکار نہیں ہوں گے، صالحین میں سے ہوں گے، بہت ہی بہترین مزاج کے ہوں گے،
پاکیزہ مزاج کے ہوں گے۔ تو گویا کہ جیسا کہ بھی آپ نے کہا، یقینی طور پہ ذہنی طور پہ ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے بہت بہترین ہوگا، اس لیے جو بھی تکالیف درپیش ہوں اس پہ بہرحال تھوڑا سا صبر اور سکون کے ساتھ میں ان کو فیس کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے اس آیت میں تمثیلی انداز اپنایا گیا ہے۔ ہم لوگ اکثر جیسے کہتے ہیں کہ بھائی ماں کی گود سے اور قبر تک علم حاصل کرو، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ کا علم حاصل کرنے لگتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم عمری سے، چھوٹی عمر سے ہی حصول علم شروع ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے، اسی لیے اس کو اس طرح سے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کم عمری سے بزرگی تک بات کرے گا، کلام کرے گا، یعنی اس بچے میں یہ صلاحیتیں ہوں گی کہ جیسا آپ نے کہا کہ آئی کیو زیادہ ہوتا ہے، کچھ بچے بچپن سے ہی بہت سوبر، سلیم اور سلیقے کی بات کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، وہ بڑے الگ طرح کے بچے لگتے ہیں۔ تو آپ بھی اسی انداز کے تھے۔ تو چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک وہ کلام کریں گے، گفتگو کریں گے، یعنی ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی۔ اور دوسری جو بات کہی گئی کہ صالحین میں سے ہوں گے، یعنی عمل صالح کرنے والے ہوں گے اور اپنے زمانے کے فسادات کا تدارک کریں گے، ان فسادات کو ختم کریں گے، ان کی بیخ کنی کریں گے، ان کی جڑ اکھاڑیں گے، ان کو ختم کریں گے۔ وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ یہ بھی پیش گوئی کی جا رہی ہے حضرت مریم سے کہ وہ اس نوعیت کا بچہ ہوگا آپ کا جو بچپن سے ذہین ہوگا، اور بچپن سے ہی یعنی بہت ہی یعنی صحیح انداز سے گفتگو اور کلام کرے گا، بہت ہی بندھی ہوئی اور مدلل گفتگو ہوا کرے گی، بات کرے گا، اور یہ آخری عمر تک اس کے ساتھ چلے گا، بچپن سے لے کے بزرگی تک وہ اس کام میں اپنے، کیونکہ وہ مصلح ہونے ہیں، انہیں صالحین میں سے ہونا ہے، تو یہ کلام بہت اہم خوبی ہوتی ہے۔ اور پیچھے بیان کر دیا گیا کہ وہ مقربین میں سے ہوں گے، یعنی تقوی کے درجے پہ ہوں گے، تو یہاں ان کے کلام کی کیفیت آ گئی اور وہاں ان کے عمل کی کیفیت آ گئی، کیونکہ جب تقوی میں ہے اور مقربین میں سے ہے تو عمل صالح ہیں ان کے، اور یہاں وہ بات کرنے کا انداز ان کا بتا رہا ہے، یعنی ان کی بھی جو پریچنگ ہوگی وہ صرف تقریر سے نہیں ہوگی، جس کے وہ ماہر بھی ہوں گے، لیکن بالعمل بھی ہوگی، اعمال صالحہ بھی ہوں گے ان کے، اور قول صالح بھی ہوگا، اور چھوٹی عمر سے بڑی عمر تک ہوگا یہ۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، مجھے کوئی لڑکا کہاں ہوگا، کیونکہ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں۔ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی حضرت مریم کی زندگی کا ایک خاص پہلو ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر ہے یہاں پہ۔ اس کو ہمیں تھوڑا سا حضرت زکریا کی زندگی کو بھی ذکر کرتے چلتے۔ حضرت زکریا نے متاثر ہو کر دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، تو حضرت زکریا کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور جب اللہ نے دعا قبول کر لی اور انہیں خوشخبری دی تو حضرت زکریا خود کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کی مشیت ہے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت مریم بھی کہتی ہیں کہ اے اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اے میرے رب یہ کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی نے چھوا نہیں ہے، یعنی ابھی جو ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں ان مسائل سے ہم دو چار بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہوتا اس طریقے سے ہے۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اللہ پھر جو چاہتا ہے اس کی مشیت کے مطابق چیزیں چلتی رہتی ہیں، یعنی اللہ کا پورا نظام ہے کائنات میں، اس کو کن سے اور فیکون سے تابع کیا جاتا ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے ویسے چیزیں ہوتی ہیں۔ نظام کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور نظام میں ایڈیٹنگ کرنا اور جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کا اختیار اسی کے پاس میں۔ تو بہرحال مجموعی طور پہ جو چیز میں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش اللہ کو منظور تھی، جیسے اللہ نے حضرت زکریا کے ہاں دعا قبول کی تھی، تو حالات ویسے بنتے گئے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ جیسے ایک بچہ ان کو نوازا۔ دیکھیں یہاں حضرت زکریا اور حضرت مریم کے واقعے میں کچھ پیرالل ہے۔
وہ یہ ہے کہ حضرت زکریا کے ہاں کیا معاملہ تھا کہ ان کی عمر کافی ہو گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کو گمان یہ تھا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اب میرے اندر وہ قوت نہیں ہوگی کہ میں اولاد پیدا کر سکوں، اور دوسری بات یہ تھی کہ میری بیوی بانجھ ہے۔ تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات آئی ہے تو اللہ نے کہا کہ کذالک، یعنی یہ ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے جو چیز چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ کا مشیت و قانون جو ہے وہ ان حساب سے چیزوں کو تیار کر دیتا ہے۔ تو وہاں کیا تیاری ہوئی، حضرت زکریا سے کہا گیا کہ آپ 3 دن، کیونکہ یعنی جو وقت کا نبی ہے وہ مستقل دعوت و تبلیغ کے کام میں لوگوں سے گفتگو میں پوری فوکس اور توجہ سے لگا رہتا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ 3 دن بات نہیں کریں گے سوائے اشاروں کے، یعنی ان کا فوکس اب وہاں سے ہٹا کے ان کی اس ضرورت کی طرف کیا گیا۔ اور ادھر جہاں دوسری جگہ ذکر ہے، میں نے یہاں پیچھے ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ کے سسٹم میں جو خرابی تھی اس کی اصلاح کر دی۔ اب یہاں پہ بھی قرآن خاموش ہے، لیکن چونکہ قرآن کا ایک طریقہ ہے جو ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے اور آگے بھی پڑھیں گے، پیچھے ہی پڑھا ہے، کہ ہر چیز اللہ کے قانون کے حساب سے ہوتی ہے۔ تو اب وہ جو اصلاح ہوئی ہے ان کے بیچ میں، ہو سکتا ہے اس زمانے میں علاج معالجہ ہوتا تھا، کسی علاج سے فاقہ ہوا ہو انہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں خود پیدا ہوتی ہیں، رک جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں بیماریوں کے تعلق سے بھی، کئی چیزیں بلاکڈ ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں، یہ ہے نظام ہر طرح کے۔ تو وجہ جو بھی رہی ہے وہ قرآن اس کی وضاحت میں نہیں جاتا، اس نے یہ کہا کہ اس کی اصلاح کر دی تھی۔ تو یعنی وہ دونوں کنڈیشنز بنا دی جس کنڈیشن کے تحت اولاد پیدا ہوتی ہے، اور لہٰذا ان کے ہاں اولاد ہوگی۔ اچھا، وہاں یہ دونوں دشواریاں تھیں ان کے ہاں، جس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ حضرت زکریا کہتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہو چکی ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس کی اصلاح ہو گئی، ٹھیک کر دیا گیا۔ یہاں حضرت مریم کے تعلق سے یہ جو پہلی آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یمسسنی بشر، کہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں، یہ مس بشر جو ہے یہ محض چھونے کی بات نہیں ہے، یہ کسی چیز تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ طلاق کے سلسلے میں یہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان سے مس نہ کیا ہو، یعنی وہاں تک پہنچے نہ ہو، ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے اس کے طلاق سے متعلق ہے۔ قرآن کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں کے ذہن و فکر صاف نہیں ہوتے وہ قرآن تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہاں بھی مس کرنے کا لفظ ہے، یہ نہیں قرآن کو چھو نہیں سکتے، کیونکہ جب تک ذہن و فکر صاف نہیں ہوگا آپ قرآن کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کو ہم دوسرے معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ہر کوئی لا الہ کے مرحلے سے نہیں گزرے گا قرآن کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ یعنی جو بہت سے الہ اور خدا جو ہماری زندگیوں میں ہیں، جس میں ہماری خواہشات بھی ہیں، ہماری رسم و رواج بھی ہیں، ہمارے اور بہت سے سماجی اور خاندانی تقاضے ہیں جن کے تحت ہم اللہ کے احکامات سے ہٹتے ہیں، جب تک ہم ان کو صاف نہیں کریں گے اور ہمارا فکر، ہماری ذہن، ہمارا قلب صاف نہیں ہوگا، الا اللہ کا مرحلہ نہیں، اللہ کے اسٹیبلشمنٹ کا مرحلہ نہیں آتا۔ تو یہ مس بشر جو ہے یہ وہ مس شوہر کا جس کی وجہ سے اولاد پیدا ہوتی ہے، اور قرآن میں یہ مس کا لفظ جو ہے منکوحہ جوڑے کے لیے آیا ہے۔ حرام کاری کے لیے قرآن نے البغاء کا لفظ استعمال کیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں ہے کہ تم اپنی ملازماؤں کو حرام کاری کے لیے مجبور نہ کرو، یہ البغاء کا لفظ آیا ہے۔ جبکہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 3 اور 4 میں ہم دیکھیں تو وہاں منکوحہ جوڑے کے لیے اسی فعل کو مس کہا گیا ہے، یعنی مس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مریم کی 20ویں آیت ہم دیکھیں تو اس میں حضرت مریم خود یہ بات کہتی ہیں کہ میرے ہاں بیٹا کس طرح ہوگا جبکہ نہ مجھے میرے شوہر نے مس کیا ہے اور نہ میں بدکارہ ہوں، یا بغین کا لفظ آیا ہے کہ نہ میں بدکارہ ہوں۔ تو یہ بات سورہ مریم کی آیت نمبر 20 میں ہمیں پوری ملتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی مرد کے بنا میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی، کیونکہ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، سب جانتے ہیں، اور اس کی دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو مس سے شوہر نصیب ہو یعنی میرا نکاح ہو، یا خدا نہ خواستہ میں بدکارہ ہوں، تو بدکارہ میں ہوں نہیں اور مس سے نکاح ہوا نہیں، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو آگے کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ اپنی مشیت سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
یعنی اس کے جو قوانین ہے، جو مشیت ہے، اور دیکھیے اللہ کے سب قوانین کو ہم نہیں جانتے، اور اس کے بہت سارے ثبوت قرآن میں ملتے ہیں. اس میں آگے جو حصہ ہے میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہا، آئندہ کسی وقت کے رکھتے ہیں، یا ابھی دیکھتا ہوں میں آگے اگر کچھ وقت ہوا. جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو پس اس سے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے یہاں کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی اس کا وہ گریڈ ہے آٹومیشن، اگر ہم کہہ لیں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے، کہ اس کے یہاں چیزیں صرف سوچ سے چلتی ہیں. جب وہ کسی امر کا فیصلہ کرتا ہے تو اس امر سے کہتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ اللہ کے طے شدہ قانون کے تحت ہو جاتا ہے. جب اس نے زمین بنانے کا فیصلہ کیا اور زمین سے کہا کن ہو جا، تو زمین لاکھوں سال میں وجود میں آئی ہے اس پوزیشن میں کہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو تمام جانداروں کے لیے پیدا کیا، والارض وضع للانام. تو اس اسٹیج تک آنے میں لاکھوں سال لگے. تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کن فیکن فوری چیز نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایک امر کے بارے میں سوچا اور اس نے حکم دیا تو وہ اللہ کے قانون کے تحت ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ پورا ہو جاتا ہے جو فیکون ہوتی ہے تو اس میں وہ چیز ایک ظاہر شکل لے کے سامنے آ جاتی ہے. حالات امر کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، دو باتیں. ایک تو یہ کہ کوئی را میٹیریل ہے، کوئی بھی خام مال ہے، اور اس کو کوئی کریٹر کچھ بنانے بیٹھا ہے تو ہمیں نہیں پتا وہ کیا بنانے والا ہے. اس کے ذہن میں ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے اس کو بنائے گا، اور جب بنے گا تو وہ چیز سامنے آ جائے گی. اب دوسری رخ کو اگر ہم دیکھیں تو آج جو ریسرچ چل رہی ہے وہ مائنڈ کنٹرول پہ چل رہی ہے، کہ آپ برین ویو سے اپنے ذہن سے چیزوں کو کنٹرول کر سکیں. یعنی ایک فون آ رہا ہے تو آپ نے دماغ سے اس کو آن کر لیا، اور اس پہ ریسرچ کافی ایڈوانس اسٹیج پہ جا چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام اسی رخ سے ہے کہ وہ جو چیزیں سوچتا ہے اس کو وہ کہتا ہے ہو جا، تو اللہ کے طے شدہ قانون کے تحت وہ ہو جاتی ہے، اور اپنی مدت میں جو بھی اس قانون کے تحت ڈیوریشن ہوتی ہے اپنی شکل میں وجود آ جاتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی کن فیکون کی صفت ہے، اس کی بہت پریمیٹیو، بہت ارلی اسٹیج پہ ریسرچ ہمارے یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم مائنڈ کنٹرول کی بات کرتے ہیں. اور مائنڈ کنٹرول پہ کافی ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں انسان اپنی سوچ کے کمانڈ سے اپنی چیزوں کو کنٹرول کرے گا. تو یہ ہمیں ایک طرح سے وہ راستہ بھی دکھاتی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اللہ کی آیات کھل رہی ہیں تو ہمیں قرآن کی حقیقت بتا رہی ہیں. اس کے لیے دو بہت اہم آیتیں ہیں کلام پاک کی. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی آیتیں کھول دی ہیں ان قوموں کے لیے، ان اقوام کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں. اور علم قرآن میں ڈیفائن کر چکا ہے کہ کائنات کی اسٹڈی علم ہے، اللہ کی ہر تخلیق کی اسٹڈی علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حامیم سجدہ کی اگر ہم آیت نمبر 53 دیکھیں تو وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم عنقریب ان کو نشانے دکھائیں گے آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، خود ان کے نفوس میں بھی اور آفاق میں بھی، حتیٰ کہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن حق ہے. تو یہ جو آیات کو دکھانے کا سلسلہ ہے یہ قیامت تک چلے گا. دنیا ختم ہو جائے گی، آیات کا ایکسپلوریشن ختم نہیں ہوگا، کیونکہ عین قیامت سے قبل ایک قاری جو ہے، ایک تفکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، تلاوت کرنے والا، اس آیت کو اسی طرح پڑھ رہا ہوگا کہ ہم عنقریب تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، انفس میں بھی آفاق میں بھی، قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. یعنی دنیا سمیٹ دی گئی، وائنڈ اپ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کو دکھانے کا سلسلہ مکمل نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہیں ہی اتنی ایگزاسٹڈ. اسی کے لیے قرآن اس بات کو اس طرح کہتا ہے کہ اگر اس دنیا کے سارے درخت قلم بن جائے اور سمندر سیاہی بن جائے تو تمہارے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی. کیونکہ جتنی کریشن ہے اس یونیورس میں ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس دنیا کو چھوڑ دیجئے، اس دنیا کی بھی جو چیزیں ہیں لیونگ یا نان لیونگ، ان کا ہم احاطہ نہیں کر سکے ابھی. ہم لوگوں نے سب کو ابھی تک ریسرچ سے، مثال طور پہ ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی
کہ اگر مائکروبیل ورلڈ کی ہم بات کریں کہ جو مائکروبس، وہ آرگنزم جو آنکھ سے نظر نہیں آتے، چاہے وہ وائرس ہو، بیکٹیریا ہو، جو بھی ہو، وہ کتنے ہیں اس دنیا میں ہمیں نہیں پتا. کچھ خاندان اسپیشیز ہم نے ڈسکور کر لیے ہیں، ان کو کیریکٹرائز کر لیا ہے، باقی کا ہمیں بھی نہیں پتا، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ جاندار کی بات ہے. ادھر ایٹم میں چلے جائیے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ایٹم کے کتنے پارٹیکلس ابھی اور ہیں. 200 سے زیادہ ہم ڈسکور کر چکے ہیں. اس وقت گاڈ پارٹیکل کی تلاش ہے جو سرن میں ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے. گاڈ پارٹیکل کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا. تو یعنی حتمی طور سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایٹم کے بارے میں سب کچھ جان لیا. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی. اس پہ لٹریچر کتنا لکھتے جائیے وہ لکھا جاتا ہے. جو سائنٹیفک پیپرز بنتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی آیات وہ ایکسپلور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی کرتے ہیں، جیسا آل عمران میں کہا گیا ہے، تو ان لوگوں کو عقل مند کہا گیا ہے جو لیٹے بیٹھے اپنی کروٹوں پر لیٹے آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ واضح ہیں اور اس بات کے لیے بتاتی ہیں کہ یہ علم کی دنیا کتنی بڑی ہے اور اس کی مشیت. تو یہ میں نے بات اس لیے کہی، اس معاملے میں اللہ کی مشیت یا قوانین کیا کیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں وہی پتا ہے کہ وہ قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو تمہیں علم دیا گیا ہے وہ تھوڑا دیا گیا ہے، اللہ قلیل، تھوڑا سا علم دیا گیا تمہیں. اس علم سے جو کچھ ہم ڈسکور کر پا رہے ہیں وہ بھی ہم سے نہیں سمجھ رہا، اور وہ علم ہمیں قیامت تک بھی پوری دنیا کو سمجھنے کا موقع نہیں دے گا. یونیورس تو بہت دور کی بات ہے. ابھی ویب ٹیلیسکوپ جو گیا ہے اسپیس میں، وہ جو فوٹو بھیج رہا ہے تو کچھ اور ڈیپ ہم دیکھ پا رہے ہیں اسپیس میں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے پوری یونیورس کو دیکھ لیا، ہمارے بس سے باہر ہے. تو اس لیے اللہ کی مشیت، لیکن یہ طے بات ہے جس کا یہاں ذکر کیا ہے اپنی مشیت سے، قانون سے، کہ اللہ کی کوئی بھی چیز اس کے مشیت اور قانون سے باہر جا کے نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے اور یہ اس کے قانون میں سے. قرآن بار بار کئی جگہ کہتا ہے کہ اللہ کے فرمان تبدیل نہیں ہوتے. تو میرے خیال میں آج ہم طارق صاحب یہاں رکتے ہیں، جی بہتر. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس سے آگے چلیں گے. بہتر. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.